औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान साजिद रिज़वी, आप तमाम का इस्तक़बाल करता हूँ एक बेहद ही ख़ास शो में जिसकी आज के समाज को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आप तमाम लोगों ने इस चीज़ का मुशाहिदा किया होगा कि जब से हम रील की ज़िंदगी जी रहे हैं तब से हमारी ज़िंदगी से रियलिटी ख़त्म होती जा रही है। साथ ही ये भी देखने को मिलता है कि आज के इस दौर में आप जब मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपके सामने, आपकी आंखों के सामने गुजरती रहती हैं। कुछ सेकंड के दरमियान चीज़ें बदलती रहती हैं। ठीक उसी तरीके से जो हमारा नेचर है, हमारा बिहेवियर है, वो भी हर एक इंसान से जो है अलग अलग होता है और बदलता रहता है वक्त के हिसाब से। लेकिन टॉपिक के ऊपर अगर हम बात करें तो जो टॉपिक है वो बहुत अहमियत रखता है आज के दौर में, वो है ऑनेस्टी यानी सच्चाई। इसे बचाना, इसे पकड़ कर रखना बहुत मुश्किल हो चुका है। जिस तरह से सेकंडों में हम रील बदलते हैं, ठीक उसी तरीके से हमारा बिहेवियर भी बदलता रहता है। कभी कभी आपने ये भी देखा होगा कि एक झूठ को छुपाने के लिए ना जाने कितने झूठ बोले जाते हैं, और एक सच को अगर आप सबके सामने बोल देते हैं तो उसे छुपाने के लिए आपको कोई झूठ का सहारा नहीं लेना पड़ता है, बात वहीं पर ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर आप झूठ बोलते हैं तो आपको फिर उसको छुपाने के लिए या उसे सच साबित करने के लिए कई जो है पहलू पर नज़र डालना पड़ता है और अपने आप को सच साबित करना पड़ता है। इसी मौजू पर आज बात करने के लिए हमारे साथ एक बेहतरीन एक्सपर्ट मैं कह सकता हूँ, जो बहुत अच्छे तरीके से सोसाइटी को समझते हैं और कई सालों से इस पर काम भी कर रहे हैं। ये कोई और नहीं है बल्कि आप तमाम लोग जानते हैं और अक्सर चैनल विन के प्रोग्राम में आप उन्हें देखते भी रहते हैं, प्रोफेसर कमालुद्दीन अकबर साहब। आइए सबसे पहले उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। बस एक तो टॉपिक मैंने ऐसा ले लिया है जिस पे हम लोग को ईमानदारी से भी बात करने की ज़रूरत है। जी जी जी, ठीक है, तो आपकी इजाज़त से शुरू करूं। बिस्मिल्लाह। प्रोफेसर साहब, आज के ज़माने में स्पेशली मैं यूथ को टारगेट करूंगा क्योंकि जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनका एक दौर जा चुका है और उनको इस तरह की सोसाइटी का सामना नहीं करना पड़ा है जिस तरह से आज के जवान कर रहे हैं। इस दुनिया में आप देखें बहुत तरह तरह के लोगों से हम लोग मिल रहे हैं और ऐसे में अपने आप को मतलब साबित करना कि मैं सच हूँ हर एक के लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। एक तो लोग एतबार भी नहीं करते, दूसरी बात आपको बताने के लिए, साबित करने के लिए बहुत ज़्यादा आपको झूठ का सहारा लेना पड़ता है। सो इसको बैलेंस करने के लिए क्या तरीका मतलब दीन इस्लाम में बताया गया है कि कोई भी मतलब इसको आसानी से अपना ले कि भाई कोई भी हालात हो लेकिन हमें अपनी ऑनेस्टी नहीं छोड़ना है? कि हम ये समझते हैं कि चैलेंजेस जो होते हैं वो तकरीबन प्रिंसिपल उनका एक ही जैसा होता है हर दौर में जी, बस उसका स्टाइल कुछ बदल जाता है। हाँ, अगर इस पर आप गौर कीजिए तो लगेगा अब यानी वो मीडिया का दौर है, वो हाँ, सोशल मीडिया है, ये आप कह सकते हैं, उसमें ये आ रहा है वो आ रहा है, तो मुआशरा तब्दील होता है। तो बल्कि ये है कि पहले लोगों के पास हकीकत जानने के ज़राए भी कम थे, अब आज हकीकत जानने के ज़रिए भी मौजूद हैं। बात यह है कि आपकी अप्रोच क्या है। तो आपको कोई भी चीज़ अडॉप्ट करनी है, कोई चीज़ लेनी है तो आपको उसके बेसिक्स तय करने होंगे। यानी मतलब अब यूँ तो कहने को ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी कह दिया जाए जी, लेकिन ऑनेस्टी जो है उसका बेसिक प्रिंसिपल हम शुरू करेंगे तो यही कि तौहीद से शुरू होगा। यानी अल्लाह की वहदानियत, उसकी तौहीद, उसका हुक्म, हमारी बंदगी ये है कि वो क्या चाहता है, जहाँ वो जो चाहता हो वो कर दें। ये नहीं हो सकता कि हम बंदों से ऑनेस्ट रहें और अल्लाह से डिसऑनेस्ट हो जाए। अच्छा, ये भी पॉसिबिलिटी है? हाँ बिल्कुल। ये है ना कि भाई अब तो हमने इनके नौकरी कर ली। अब देखें जैसे आजकल के ज़माने में कितने हॉस्पिटल्स हैं जो जिन पर आपको भरोसा ही नहीं कि अगर उन्होंने टेस्ट लिखा है, डॉक्टर को मसीहा कहते थे, अब डॉक्टर साहब जो हैं इन्हें सब के लिए नहीं, चेंज कर देते हैं। विद ऑल रेस्पेक्ट, हमारे एक अजीज़ हैं और डॉक्टर हैदर साहब अलीगढ़ में है मेडिकल कॉलेज में, उनको ऑफ़र था एक बहुत बड़े अस्पताल से दिल्ली में, लेकिन उन्होंने नौकरी नहीं की वहाँ। कहा कि भाई वो ऐसा है कि उन्होंने ये भी वादा किया था कि साल में उनकी 1 या 2 विज़िट इंग्लैंड की और यहाँ की वो भी करेंगे और 2-2.5 लाख रुपए पर मंथ उनको देंगे, सैलरी देंगे। तो उन्होंने कहा मैंने इसलिए नहीं की कि जो आदमी इतना मेरे ऊपर ख़र्च करेगा वो मुझसे कुछ चाहेगा भी। बिल्कुल। यानी मतलब उसको उतने पर तो नहीं वो राज़ी हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि जो काम शायद एक डाइजीन से हो जाए किसी आदमी को,
اس میں آپریشن تک وہ کروا دیں گے. تو یہ ہے. یا آپ بتائیے ڈاکٹر صاحب نے ہمارا ٹیسٹ لکھا کسی جگہ, تو ان کے کمیشن کے کیا معنی ہے کہ وہ کمیشن دے گا, یہ کمیشن لیں گے اور اس کو جائز سمجھتے ہیں. تو وہ اس کا مطلب ہے کہ اپنے پیشنٹ سے ڈس آنیسٹ ہے. کیا خدا یہ چاہتا ہے, اگر میں سوال کروں اس سے کہ تمہارا خدا, تمہارا رب, تمہارا پرمیشور تم سے یہ چاہتا ہے کہ تم ایسا کرو کہ جس آدمی کا علاج کر رہے ہو, جو تمہارے اوپر بھروسہ کر رہا ہے, اسی کے ساتھ ڈس آنیسٹی کرو کہ اس کو ضرورت نہیں ہے, تم لکھ رہے ہو, تم بتا رہے ہو. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اور ہر لائن میں یعنی مطلب جنہیں آپ ایگزیکٹو کلاس میں ہیں وہاں بھی آپ یہی چاہتے ہیں کہ بھئی اگر آپ کی اچھی سیلری ہے تو وہ آپ سے ہی چاہتے ہیں کہ آپ ان کو ان کی کمائی کروائیے ان کو. یعنی یہ چیز جو ہے ڈس آنیسٹی, تو سب سے پہلے اللہ سے آنیسٹی شروع ہونی چاہیے. پھر اللہ کے بعد جو دوسری آنیسٹی ہے بھئی جو رسول اللہ نے کہا وہ ہونی چاہیے. پھر رسول اللہ کی بتائی ہوئی آنیسٹی جو ہوگی وہ ایکسپلین کریں گے کہ کیا ہے. قرآن میں سورہ احزاب میں ایک جگہ ہے کہ قولاً سدیدہ ارشاد فرمایا ہے کہ یعنی جو مستحکم قول ہو جو ہے وہ بیان کرو. یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ جگہوں پر جھوٹ کو بھی جائز قرار دیا ہے. یہ جیسے جنگ کے موقع کے اوپر اب مان لیجیے کہ کوئی پوچھ رہا ہے ہم کو پکڑ لے, ہم اپنی ساری اسٹریٹجی کبھی ادھر سے گئے تھے اسلامی لشکر سے یا صحیح لشکر سے گئے تھے, اپنے ملک کی طرف سے گئے تھے, اور سب ہم نے بتا دیا کہ یوں یوں ہے, وہ قیامت آ گئی. ارے یہی ہے کہ ہم نے آج کل جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نے موساد جوائن کر لیا ہے تو ہم ان سے آنیسٹ ہیں. تو اب اپنے جہاں پر ہے اپنی کنٹری کے سارے راز ان کو. اچھا عام طور پر کیا ہوتا ہے آپ غور کیجئے, پاکستان میں جو جاسوس بنایا جائے گا وہ مسلمان ہی ہوگا, کسی ملک سے بنایا جائے اس کو. ہندوستان میں جو جاسوس بنائے جاتے ہیں وہ عام طور پر مسلمان نہیں ہوتے کیونکہ ان پر یوں ہی لوگ بلا وجہ ہی شک کیا کرتے ہیں. تو وہ ایسے لوگوں کو بناتے ہیں جو جن پر کوئی شک نہ ہو, وہ اپنی کنٹری کے لائل نہیں ہیں. یعنی جنگ کے موقع کے اوپر اپنی معاملات کی حفاظت کرنے کے لیے جیسے یہ ہے ایک یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تو وہ کہا جاتا ہے کہ دو آدمیوں میں پیغمبر نے یہ بھی فرمایا کہ اگر صلح ہو سکتی ہو ہمارے جھوٹ بول دینے سے بول دینا چاہیے, کیونکہ وہ فارسی کی ایک مثل ہے, دروغ مصلحت آمیز بے از راستی فتنہ انگیز. مصلحت آمیز جھوٹ جو ہے وہ اس سچ سے بہتر ہے جس سے فساد ہو جائے. فساد ہوتا ہے بے از راستی ہے. کبھی کبھی ایسے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا سوسائٹی میں, ہم تو بولیں گے چاہے فساد ہو یا جھگڑا ہو, کچھ لوگ آپ دیکھیں سوسائٹی میں پھر وہ مطلب اکسایا بھی جاتے ہیں نا کہ آپ کو سچ کا سامنا کرنا ہی چاہیے, آپ کو حق بولنا ہی چاہیے, جبکہ وہاں پر کوئی یہ نہیں بتانے والا ہے کہ آپ جو بول رہے ہیں وہ حق ہے کہ نہیں ہے, اس کا کوئی پیرامیٹر بھی نہیں ہے نا. بالکل یہی میں کہہ رہا ہوں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی آپ کو یہ کاز بھی دیکھنا ہے کہ اگر آپ سچ بول رہے ہیں تو اس سچ کا ایک مرتبہ یہ ملتا ہے. یعنی اس کو جو ہمارے یہاں ایک اصطلاح توریے کی ہوتی ہے کہ ہم جھوٹ بولے بھی نہیں اور سچ بتایا بھی نہیں. وہ ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام بیت تشریف فرما تھے اپنے دروازے پر, اور ایک آدمی کو لوگ دوڑا رہے ہوں گے, کچھ اس کے ساتھ ظلم کرنا چاہتے تھے, وہ بھاگ رہا تھا. تو جس کرسی پر آپ بیٹھے تھے آپ سمجھ گئے کہ بھی کیا ہوگا اس کے بھاگنے سے, اس کی بدحواسی سے. تو آپ نے اپنی کرسی دوسری طرف رکھوا لی اور وہاں بیٹھ گئے. اب وہ لوگ ادھر سے آئے, کہا آپ نے کسی کو ادھر بھاگتے ہوئے دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا جب سے یہاں بیٹھا ہوں تب سے تو نہیں دیکھا. مطلب جب پوزیشن چینج کر دیا, یعنی کہ واقعی صحیح بات تھی کہ جب سے میں یہاں بیٹھا ہوں تب سے نہیں دیکھا. تو بہت سی جگہوں پر ہو سکتا ہے اس کی یعنی اس عزت نفس کو کوئی تکلیف ہو جائے یا اس کی جان کو خطرہ ہو جائے. یعنی یوں ہی بھئی سوال یہ ہے کہ ایک پیش نماز کوئی غلطی کر گیا ہے یا کرتا ہے, فار ایگزامپل نماز پڑھانے میں آپ جانتے ہیں, آپ کو معلوم ہو گیا ہے, تو ضروری نہیں کہ آپ وہیں پر کہ مولانا صاحب آپ نے دیکھے یہ لفظ غلط پڑھا ہے اور اس کو یوں کیا ہے, اب اس کی پوری عزت, نتیجے میں وہ ریئیکٹ کرے گا, پھر غصے میں آ جائے گا, پھر ابھی لڑائی ہو جائے گی, ایک ہنگامہ ہو جائے گا. یہی کام آپ چپکے سے بھی کر سکتے ہیں, یہی کام آپ انونیمس لیٹر سے بھی کر سکتے ہیں. بالکل کہ آپ نے بھیج دیا, اس کی کوئی ایک میڈیم استعمال کریں, اصلاح کرنا ہوگی کر لے گا. آپ کا مطلب اصلاح ہے نہ کہ آپ کا مطلب فساد ہے. تو آنیسٹی
جب خدا کے لیے ہوگی. مطلب آپ جو کہتے ہیں نا وہ جو ہم تو سچ بولتے ہیں بس ہم تو یہ کرتے ہیں, نہیں, یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ وہ اس کی جگہ ہو. جب جگہ آئے گی تو ہم سچ بھی بولیں گے. اب جیسے پیغمبر نے وہاں پر سچ بولنے کے لیے کہا ہے, آپ گواہی دینے کے لیے کھڑے ہیں, گواہی دینے کے لیے آئے ہیں کسی مقدمے میں اور آپ ایک گواہ ہیں. اب آپ کو سچ بولنا چاہیے قاضی کے سامنے, ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. ہاں, فیصلہ بھی غلط ہو سکتا ہے, فیصلہ غلط ہو جائے گا تو آپ ایک ظلم کریں گے. تو اس میں جیسے بہت مشہور ہے کہ یہ مغیرہ ابن شعبہ جنہوں نے یزید کی ولی عہدی کا راستہ دکھایا تھا امیر شام کو, وہ بہت ہی یعنی ان کا فرٹائل برین تھا ہر قسم میں, اور بہت مشہور تھے کہ کوئی راستہ ہو تو وہ اپنے فائدے کے لیے نکال لیتے تھے. اور ان کا کیریکٹر بھی ٹھیک نہیں تھا, اب وہ تفصیلات بتانے کی ضرورت نہیں. تو ایک مرتبہ وہ زیاد اپنے بھائیوں کے ساتھ اس ان فرنٹ ان کی گھر کے سامنے والے حصے میں وہ رہتے تھے, جیسے ہماری ونڈو ہے اور دوسرے آدمی کی ونڈوز ہیں. وہ تیز ہوا سے پردہ ہٹ گیا, تو جب پردہ ہٹ گیا تو انہوں نے مغیرہ ابن شعبہ کو کسی غیر عورت کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے دیکھا. اچھا. اور وہ 4 تھے. ہاں. تو دوسری خلافت کا زمانہ تھا, تو اب اس کی پوری تفصیل ہے, نتیجہ سامعین اپنا نکالیں گے, دیکھ بھی سکتے ہیں تاریخ میں پوری تفصیل ہے. تو جب مقدمہ پیش ہوا تو تینوں بھائیوں نے گواہی دے دی کہ انہوں نے دیکھا بھی تھا. جب زیاد گواہی دینے کے لیے کھڑا ہوا, جو ابن زیاد کا باپ تھا, جو کربلا کے واقعے میں کے زمانے میں گورنر تھا اور جس نے عمرو ابن سعد کو بھیجا تھا, تو زیاد چھوٹا بھائی تھا, یہ کھڑا ہوا. تو اس وقت انہوں نے کہا, خلیفہ صاحب نے فرمایا کہ اب اس کی گواہی پر ایک صحابی کی عزت کا دار و مدار ہے. اسے یہ لگا کہ بھئی یعنی مطلب ہمارا جو اس وقت قاضی ہے اس کی مصلحت کیا ہے. وہ گواہی میں اٹپٹا گیا, یعنی الٹی دے دی گواہی, گڑبڑ کر دی. نتیجے میں جھوٹی گواہی دینے کے لیے ان لوگوں کو 80 کوڑے لگائے گئے, وہ تینوں کو. وہ لوگ بات نہیں کرتے تھے زیاد سے کبھی, کہتے تھے کہ تمہاری وجہ سے, کہ اس کی وجہ سے ہوا کہ ہماری بے عزتی بھی ہوئی. اچھا, جس گواہ کو یہ حد قذف کہلاتی ہے جاری ہو جائے, پھر اس کی گواہی کبھی قبول نہیں کی جاتی, یعنی اس کا ایک طریقے سے ایک لاس یہ بھی ہوتا ہے. تو کہنا یہ ہے کہ اب یہاں سب کی یعنی آنیسٹی کا مطلب یہ ہے کہ قاضی آنیسٹ ہونا چاہیے. کوئی کھڑا ہو, کوئی بھی کھڑا ہو, صحابی کھڑا ہو, غیر صحابی ہو, قرشی ہو, جو کوئی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک کوئی سردار تھا, اس کی لڑکی نے چوری کی تھی. بڑا پریشر تھا پیغمبر پر کہ آپ پر ہوتا ہی ہے جیسے دنیا میں ہوتا ہے, ہم لوگ بھی یہی سب کرنے لگتے ہیں. قبیلے والا سردار, ہاں, قبیلے کا سردار تھا. تو لوگ اس کی طرف سے, اب وہ قبیلے کا سردار ہے تو خالی اس کی طرف سے نہیں, اس کے جو اتنے حلیف ہوں, ساتھی ہیں, ہو سکتا ہے اصحاب بھی اس میں رہے ہوں, یہ بھی سب سفارش کرنے لگے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ, اور وہاں پر گواہیاں پوری ہو گئی تھیں. رسول اللہ نے کہا کہ اگر میری بیٹی بھی کرتی تو ہاتھ کاٹ لیتا. اچھا, یعنی مطلب یہ نا کہ قاضی جب بیٹھ جائے قضاوت پر تو پھر اسے کسی کا فیور نہیں کرنا چاہیے, چاہے وہ ریلیشن ہو چاہے وہ دوست ہو. آنیسٹی نہیں, اگر اسے یہی شبہ ہے تو نہ بیٹھے. جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے, انڈین لاء میں ہے اور یورپ سے آیا ہے, رول اگینسٹ بائز, کہ اگر آپ کا جھکاؤ ہے کسی طرف تو آپ اپنے کو اس سچویشن میں لائیے ہی نہیں کہ آپ وہاں پر نہ رہیے, آپ دوسرا آدمی اس کا معاملے کو دیکھے گا. فار ایگزامپل, یہ جیسے ہم لوگ بورڈ آف اسٹڈیز کی میٹنگ ہوتی تھی, اگر ہمارا لڑکا لاء کر رہا ہے اور ایگزامینر طے ہونے لگیں گے تو میٹنگ چھوڑنا پڑتی تھی. اچھا, اب وہ چاہے بعد میں کوئی فون کر کے بتا دے کون ایگزامینر ہے, جو یہاں کی ڈس آنیسٹی ہوتی ہے. جی جی, مگر وہاں رولز کے اعتبار سے اس میں اس کے منٹس ریکارڈ جو ہوتے تھے اس میں لکھا جاتا تھا کہ ہی لیفٹ دا میٹنگ مسٹر ایکس. تو پروفیسر ہی کیوں نہ ہو, کوئی نہ, ڈین کیوں نہ ہو, اسے میٹنگ چھوڑنا پڑے گی. تو کہنا یہ کہ آنیسٹی وہ ہے کہ جب جگہ پر آ جائے کہ اب گواہی آپ کو دینی ہے تو وہاں پر آپ ڈس آنیسٹی نہیں کر سکتے ہیں. جہاں پر اس طرح کی جو سچویشنز ارائز کرتی ہیں وہاں پر آپ ڈس آنیسٹ نہیں ہو سکتے.
ایسی بہت سی جگہیں ہیں. بہت سی جگہیں. اچھا آغا کیونکہ وقت نہیں ہے لیکن ایک اور سوال میں کرنا چاہوں گا یہاں سے, کیونکہ میں ذہن میں آ رہا ہے نہیں تو میں بھول جاؤں گا. آنیسٹی کی جب ہم لوگ بات کرتے ہیں تو ایک چیز اور ہم لوگ سنتے ہیں کہ مصلحت پسندی, اور دین اسلام میں اس کی اجازت بھی دی گئی ہے کہ مصلحت پسند ہونا چاہیے, یا اسلام پسند بھی کرتا ہے. تو جب مصلحت پسندی اور ڈپلومیٹ اگر ہم سنتے ہیں تو اس کو بہت برا مانتے ہیں. تو مصلحت پسندی جو ہوتی ہے دیکھا جائے کہ اپنے فائدے کے لیے زیادہ تر ہوتی ہے, اس میں دوسرے کا مطلب نقصان اور فائدہ نہیں دیکھا جاتا ہے. تو اس کو بھی کیا آنیسٹی اور ڈس آنیسٹی کے اندر کیا جائے گا؟ بالکل, دیکھیے ایسا ہے, مصلحت پسندی جو ہے اس کا یعنی یوں بتائیں کہ کیوں ہے, آپ نے بھی خود ہی کہا. ہاں, تو مصلحت پسندی کو دیکھنا پڑے گا. یہ اللہ کے لیے ہے کہ جیسے دو آدمیوں میں جھگڑا ہے, دو بھائیوں میں جھگڑا ہے, اگر ہم خالی رپورٹنگ کر دیں گے تمہارے بھائی یہ کہہ رہے تھے تو جتنا جھگڑا تھا اس کو بڑھا ہی دیا ہم نے. اور اگر ہم جھوٹ بھی بول دیں گے کہ نہیں یار ہم گئے تو تمہاری بڑی تعریف کر رہے تھے کہ میرا چھوٹا بھائی تو ایسا تھا ویسا تھا, ان کے پاس گئے, ان سے کہا وہ تو اب بھی کہتے ہیں کہ بیچارے کہ ہم سے غلطی ہو گئی تھی اور یہ ہو گیا تھا. ہاں, یہ پر بہت مشکل ہوتا ہے نا لوگوں کے لیے. نہیں, اس میں ہمارے جذبات نہیں, شیطان خود ہمارا نفس کہ اچھا ہے کوئی لڑائی ہو گئی تو مزہ ہی آ جائے, کچھ مطلب یہ نا کہ دو لوگ لڑ رہے ہیں تو بھی لوگ انجوائے کرتے ہیں. ہاں ہاں, اس کے اندر بالکل بالکل. تو مصلحت ہے یعنی آپ کا یعنی وہ ڈس آنیسٹ نہیں ہے آپ, وہ آپ کا جھوٹ بول دینا بھی بربنائے مصلحت ہے, لیکن وہ مصلحت اللہ و رسول اور دینی مقاصد کے لیے ہونی چاہیے. اگر آپ وہ کرتے ہیں, جیسے میں نے آپ سے جو ایگزامپلس دیے وہاں پر آپ بول سکتے ہیں ایک آدمی کی جان بچانا ہے, جی جی, اس کی جان کی حفاظت ہے, رشتے بچانا ہے, سماج کو بچانا ہے, تو اس اعتبار سے آپ اختیار کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں کر سکتے ہیں, لیکن یہ نا کہ ہم کب اس کو استعمال کرتے ہیں وہ آپ دیکھیے. ہم استعمال کرتے ہیں اپنے فائدے کے لیے, اپنے فائدے کے لیے. یعنی یوں ہے نا کہ بھئی ہم نے ایک پیتھولوجک, وہی اسی ایگزامپل کو بڑھا دیتا ہوں, پیتھولوجی سینٹر کھولا ہے تو پہلے میں ڈاکٹروں سے ملوں گا, آپ ہمارے یہاں بھیجیے, ہم 50% دیں گے, ہم 45% دیں گے, ہم 60% دیں گے. تو اس کا مطلب ہے ہمارا سینٹر جو ہے ڈس آنیسٹ سینٹر ہے. ہمارا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم یہی سب کریں گے. پر اگر نہیں بھی کریں گے آج کے دور میں, جیسے ڈپلومیٹ اگر نہیں بنے تو مطلب آپ کو بہت زیادہ مطلب پھر نہیں, ہمارا خیال یہ شاید اسٹیبلٹی لانا بہت مشکل ہے. ہمارا خیال یہ ہے کہ آنیسٹی اگر فوراً رزلٹ نہ بھی دے تو ان دا کورس آف ٹائم رزلٹ دیتی ہے. ایک مرتبہ میں اپنے مکان کی رجسٹری کروانا چاہتا تھا, بہت دن ہو گئے, تو میں گیا, کچھ چھٹی کا سیٹرڈے تھا شاید, تو وہاں پر ایک آدمی پنڈت جی کوئی تھے, وہ بیچ رہے تھے ارے وہ اسٹیمپ پیپر وغیرہ. مجھے جتنے اسٹیمپ پیپر چاہیے تھے وہ ان کے پاس نہیں تھے, پتہ نہیں کم چاہیے, کم ویلو کے چاہیے تھے زیادہ. تو اس زمانے میں اب تو شاید ان کا انتقال ہو گیا. الہ آباد کی جو بڑی سنی مسجد جامع مسجد تھی اس کے وہ پیش نماز بھی تھے, پیش امام بھی تھے, تو وہ اسٹیمپ پیپر بھی بیچتے تھے, وہاں پر بیچتے تھے. تو ہمارے ساتھ جو صاحب گئے ہوئے تھے تو وہ بھی مرحوم ہو گئے, وہ گئے ہوئے تھے, انہوں نے کہا, تو اس نے کہا کہ ہمارے پاس تو نہیں ہے مگر ان کے پاس مل جائے گا, لیکن آج وہ نہیں آئے, آپ منڈے کو آ جائیے, مل جائے گا. تو انہوں نے مطلب ان کو کہہ رہے اگر زیادہ دام پر بھی مل جائیں گے تو کیا ہے, 150 روپے لے لیں گے. ہاں, تو کہنے لگے کہ نہیں. اب دیکھیے پنڈت جی نے جو بات کہی, کہا ہمارے پاس ہوتا تو شاید ہم یہ کرتے, مگر وہ مولانا صاحب نہیں کریں گے, جتنے کا ہے اتنے ہی کا دیں گے, جو ان کا کمیشن بنتا ہے اس کے اندر رولز کے اعتبار سے اتنے ہی کمیشن لیں گے. یہ ٹرسٹ بلڈ کیا تھا انہوں نے. نہیں مطلب اتنا وہ ایسے ڈیل کرتے تھے. الہ آباد ہائی کورٹ کے وہی جو باہر بیٹھتے ہیں لوگ, اس میں تھا. تو مجھے یاد ہے وہ سنی مسجد کے امام تھے اور ان کے لیے اس کی یہ اوپینین تھی. تو یہ اوپینین خالی پنڈت, وہ ایک طریقے سے رائیول بھی ہیں کہ بھئی ہم بھی بیچتے ہیں آپ بھی بیچتے ہیں, لیکن ہم بتا رہے ہیں کہ نہیں وہ بہت ہی آنیسٹ ہیں, بہت ایماندار ہیں. تو ان دا کورس آف ٹائم. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ بات ہے کہ تھوڑا سا ہم لوگ زیادہ میٹیریلسٹک ہو گئے ہیں. ہم چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہو جائے, اتنے لاکھ اتنے کروڑ. سوال یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا, ہمیں ایک اسپین آف ٹائم دیا ہے. اس اسپین آف ٹائم میں ہماری روٹی روزی چل جائے, ایمانداری کے ساتھ اگر چل جائے تو ہم اس پر عمل کریں.
سوال یہ کہ کیا کرنا ہے ہمارے پاس. ایک بہت بڑی کار کھڑی ہو, اور ایک بہت بڑا وہ ہو, ہمارا بہت بڑا بنگلہ ہو, پھر آخر میں قبرستان کی قبریں سب ایک جیسی ہوتی ہیں. ان پر پتہ نہیں قبر کہاں ملے, ہم کہاں گئے ہوں, کیا ہو. ابھی بتائیے ایک جہاز کا کریش ہونا چند منٹ میں کریش ہو گیا, اب لاشیں نہیں پہچانی جا رہی ہیں. تو ہیومن بینگ اپنی اگر حقیقت کو سمجھ لے اور یہ سمجھ لے کہ آخر میں اللہ کے سامنے حاضری, اگر اللہ کے سامنے حاضری تو وہ جو چاہتا ہے ہم کریں گے. اگر وہ مان لیجیے ہمیں غریب دیکھنا چاہتا تو غریب ہی رہ لیں, ہم کوشش ایفورٹ کریں گے. ہم یہ نہیں کہ ایفورٹ نہیں کریں, مگر سب لوگوں کو ایک جیسی صلاحیت نہیں دی ہے. اگر بتائیے سب لوگوں کو صلاحیت دیتی ہوتی کہ وہ انجینئر ہو جائیں تو مزدور کون ہوتا؟ مزدور کون ہوتا؟ اور مزدوروں کو اگر یہ ہوتا کہ سب کا ایک کنٹریبیوشن ہے. آپ دیکھیے آپ کے یہاں اس ون میں ماشاءاللہ اچھے خاصے لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں. ہر آدمی کا ایک فنکشن ہے. جو آدمی بیچارہ صفائی کر دیتا ہے اس کا بھی ایک فنکشن ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے آنیسٹلی وہ جو کام کر رہا ہے تو یہ ہر ایک انسان اپنا رول ادا کر رہا ہے. آگے بڑھتا ہے. انسانیت کا کارواں بھی ایسے ہی آگے بڑھتا ہے. رسول اللہ کی اگر عظمت ہے اسلام میں تو بلال کی بھی اتنی ہی عظمت ہے. بالکل, انہوں نے بھی بہت کچھ کیا. جناب فضہ کی بھی اتنی ہی عظمت ہے. جناب جون کی بھی عظمت ہے نا. غلام جو جون غلام تھے ان کی بھی. تو یہ نہیں ہے آج وہ زندہ ہیں اپنی آنیسٹی کی وجہ سے کہ میں چھوڑ کے نہیں گئے تو اپنی آنیسٹی کی وجہ سے زندہ ہے. آخر میں تو ختم ہو جاتا ہے تب کھانا پینا جو ہونا یہیں پر رہ جائے گا, چاہے اچھا کھائیں چاہے برا کھائیں. بالکل. بہت شکریہ آغا, کیونکہ وقت بالکل بھی اجازت نہیں دے رہا ہے کہ ہم آگے بڑھیں. لیکن یہ آنیسٹی ایک ایسا ٹاپک ہے, شاید ہم لوگ کنٹینیو آگے کریں گے انشاءاللہ, اس پہ اور بھی باتیں کریں گے. بہت شکریہ آپ کا. میں بھی آپ سب کا شکر گزار ہوں. دوستو, آج کے پروگرام میں ہم لوگ نے آنیسٹی کے بارے میں بات کیا اور پروفیسر کمال الدین اکبر صاحب نے کچھ ایسے واقعات بتائے جس میں کافی کچھ سیکھنے کو تھا. اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آنیسٹی مطلب کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ آج آپ نے لیکچر سنا ہے اور آج ہی مطلب آپ بس کچھ گھنٹوں میں ہی ساری چیزیں سدھر جائیں گی. اس پر اور زیادہ بات کریں گے اور اس کو مطلب دھیمے دھیمے اپنی زندگی میں ہم لوگ لا سکتے ہیں. جیسا کہ پروفیسر صاحب نے کہا کہ آپ کو شاید فوراً اس کا رزلٹ نہ ملے, لیکن آنے والے ٹائم میں آپ کو اس کا رزلٹ ضرور دکھے گا اور لوگ آپ کو اسی طرح سے پہچانیں گے جیسا آپ چاہتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ تمام لوگوں سے ملاقات کریں گے. دیکھتے رہیے چینل ون. بہت شکریہ.